थोड़ी देर बाद नजूमी की लाश में हरकत हुई और वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। वजीर ने सवाल किया, अब तुम बताओ कौन हो तुम और मेरे लिए क्या कर सकते हो? नजूमी के जिस्म में मौजूद रूह ने जवाब दिया, मैं जग्गू डाकू की रूह हूँ जो बच्चों का खून पिया करता है। बादशाह ने मेरी कब्र को खुलवाया। मेरी रूह जिस काले नाग में थी उसे तीरों से छलनी करवाया। मेरी कब्र पर तेल डलवाकर मेरे ढांचे को जलाकर राख कर दिया। मुझे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मैं बादशाह से इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तुमने अच्छा किया, इस नजूमी को कत्ल कर दिया। इस नजूमी ने ही काले नाग को मारने और मेरे ढांचे को जलाने का मशवरा बादशाह को दिया था। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। शाही नजूमी शहजादी का जायजा बनाकर सर झुकाए बैठा था। ये शाही नजूमी नहीं था बल्कि शाही नजूमी के जिस्म में समाई हुई जग्गू डाकू की बदरूह थी। नजूमी ने डरते डरते बादशाह से कहा, जान की अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं? बादशाह ने कहा, हाँ हमने अमान दी, बोलो क्या कहना चाहते हो? नजूमी ने अर्ज की, आलम पनाह शहजादी नो मौलूद बादशाह सलामत मलका मुल्क और कौम के लिए नहुसत और तबाही का सबब बनकर आई है। ये इंसानी शक्ल में तबाही और बर्बादी का वो मनहूस साया है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। नाचीज़ की राय में शहजादी को कत्ल कर देना ही अक्लमंदी का सबूत है। बादशाह दिल पकड़ कर बैठ गया। मलका को गश आ गया। एक वफादार ओहदेदार ने बादशाह को संभाला और नजूमी से कहा, शाही नजूमी कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे शहजादी जिंदा भी रहे और नहुसत के असरात से बादशाह और रियाया महफूज रहे। आखिर नजूमी ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, एक तरकीब है कि 15 साल की उम्र तक शहजादी शहर से दूर मुकाम पर परवरिश पाए और उस दौरान में बादशाह सलामत और मलका दोनों एक दफ़ा भी उससे मुलाकात ना करें। बादशाह ने मायूसी से कहा, मगर यह सब कैसे होगा? मक्कार वजीर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत जवाब दिया, ये गुलाम किस दिन काम आएगा आलम पनाह। मेरे यहाँ भी एक बच्ची पैदा हुई है। मैं शहजादी हुजूर को अपनी बीवी के सुपर्द करके शहर से किसी मकाम पर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देता हूँ। 15 साल बाद हम शहजादी को दोबारा महल में ले आएंगे। तब तक नहुसत के असरात ख़त्म हो चुके होंगे। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश वजीर, हमें तुम्हारी वफादारी से यही उम्मीद थी। शहजादी को फौरी तौर पर वजीर सुल्तनत के हवाले कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक नन्ही शहजादी को वजीर जाबिर के हवाले कर दिया गया। वजीर जब शहजादी को लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो वजीर से नाराज हो गई और बोली, इस आफत को मेरे गले डालने क्यों ले आए हो? मुझे डर है ये डायन मुझे और मेरी बेटी को खा जाएगी। वजीर ने मक्कारी में हंसकर जवाब दिया, अरे नेक बख्त, ये शहजादी ना तो मनहूस है और ना ही किसी बर्बादी का निशान, बल्कि ये सब कुछ तो सुल्तनत हासिल करने के लिए किया है। हम बड़ी जल्दी से इस बच्ची को शहजादी जाहिर करके शाही महल पहुंचा देंगे। बादशाह के बाद हमारी बेटी मलका बन जाएगी और सारी सुल्तनत हमारे हाथ होगी और ये शहजादी हमारी बच्ची बनकर एक तनीस की तरह हमारी बच्ची की खिदमत करेगी। वक्त तेजी से गुजरता गया। शहर के दूर एक मकान जाबिर वजीर ने तामीर करवाया था जहां बेचारी शहजादी कनीज बनकर वजीर की बेटी शरारा की खिदमत करती थी। वजीर की बेरहम बीवी शहजादी के साथ बड़ा जालिमाना सलूक करती। वजीर और उसकी बीवी शरारा का रवैया भी शहजादी के साथ इंतहाई जालिमाना था। शहजादी दिन भर काम काज करती और रात को वजीर की बेटी और बीवी की खिदमत करती। बादशाह और मलका मुतमईन थे कि उनकी बेटी बड़े नाज और नेमत से वजीर के पास पल रही है, मगर बेचारी शहजादी तो अपनी बेबसी और किस्मत पर रो भी नहीं सकती थी। उसे अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता था और जब वो रोती तो आंसू मोती बन जाते। लेकिन जंगल में पली हुई शहजादी को भला इन मोतियों की कद्र और कीमत का क्या इल्म। वो इन मोतियों को उठाकर देखती भी नहीं थी। अब 14 साल गुजर गए। दूसरी तरफ जग्गू डाकू की रूह शाही नजूमी के जिस्म में दाखिल हो गई थी। जग्गू डाकू अब शाही नजूमी के रूप में रात को निकलकर बच्चों का खून चूसता था। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि शाही नजूमी के रूप में जग्गू डाकू बच्चों का खून पी रहा था। बादशाह परेशान था कि बच्चों का खून पीने की वारदातें जारी है,
لیکن خون پینے والی بلا کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وزیر جابر نے شاہی نجومی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بولا، بادشاہ نے بچوں کا خون پینے والی بلا کا پتہ چلانے کے لیے خاص آدمی مقرر کر دیے ہیں۔ تم احتیاط سے رہنا اور باہر زیادہ نہیں نکلنا۔ تمہیں انسانی خون ہی پینا ہے تو میری بات مانو، بادشاہ کا خون پیو، اس کا خون تمہیں ضرور اچھا لگے گا۔ تم بادشاہ کا ہر 2-3 دن بعد خون پی لینا۔ بادشاہ خون کی کمی کا شکار ہو کر بیمار ہو جائے گا اور تمام شاہی معاملات میرے سپرد کر دیے جائیں گے۔ بس تم آج سے ہی بادشاہ کا خون پینا شروع کر دو۔ وزیر کی ہدایت کے مطابق جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور اس کا خون پی جاتی، جس کی وجہ سے بادشاہ کچھ ہی دنوں میں بیمار ہو گیا اور دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ شاہی طبیب دوسرے ملکوں کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے بڑے نامور حکیموں سے بادشاہ کا علاج کروایا گیا، لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ وزیر نے لالچ دے کر کچھ خادموں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ لالچی خادم بادشاہ کی خوراک میں نیند آنے والی دوا ملا دیتے۔ بادشاہ گہری نیند سو جاتا تھا اور اس دوران جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں آ کر روزانہ اس کا تھوڑا خون پی جاتی تھی اور بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور جب وہ صبح سو کر اٹھتا تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار محسوس کرتا۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی گلبدن وزیر کی بیوی اور بیٹی شرارہ کے ظلم و ستم بڑے صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن وزیر کی بیوی اور بیٹی دونوں نے شہزادی کو خوب مارا، اسے کھانے کو کچھ نہ دیا اور سزا دینے کے لیے اسے گھر سے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ شہزادی کو انہوں نے بہت دیر تک گھر کے باہر کھڑا رکھا اور خود گھر میں مزے مزے کے پکوان کھانے لگے۔ شہزادی زار و قطار رونے لگی اور پھر اتفاق سے ہیرے موتیوں کا ایک سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کے قریب سے گزرا۔ اس نے دیکھا شہزادی کے آنسو زمین پر موتی بن کر گر رہے ہیں۔ سوداگر نے حیران ہو کر اپنا گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر تک شہزادی کو روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں موتیوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر شہزادی کے قریب آیا اور اس نے شہزادی کے قریب آ کر شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، چند پھل کھانے کو دیے۔ اتنے میں وزیر کے گھر کا دروازہ کھلا۔ وزیر کی بیوی نے چیخ کر شہزادی کو بلایا۔ شہزادی خوفزدہ ہو کر وزیر کی بیوی کی طرف تیزی سے گئی۔ وزیر کی بیوی نے پھل شہزادی کے ہاتھ سے چھینے، اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سوداگر نے جلدی جلدی زمین پر پڑے ہوئے موتی سمیٹے اور انہیں گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ شام کو سوداگر وزیر کے گھر آیا۔ وزیر سے مل کر اس نے کہا، مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی چھوٹی کنیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے بدلے انمول ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہوں۔ لالچی وزیر نے سوداگر کی بات فوراً مان لی۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کو بیچ کر وہ ہیرے جواہرات حاصل کرے، اس طرح شہزادی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ وزیر جابر نے بہت سارے ہیرے جواہرات کے بدلے شہزادی گلبدن کو سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ سوداگر کے ہاں شہزادی کو سب کچھ مل جاتا تھا۔ وہ دن بھر خوش رہتی اور رات ہوتے ہی سوداگر شہزادی کو ایک کوٹھری میں لے جاتا اور کوڑے مار مار کر اس کا برا حال کر دیتا۔ شہزادی خوب روتی اور صبح تک ڈھیر سارے موتی اکٹھا کر کے لے جاتا۔ شہزادی حیران تھی کہ آخر دن بھر مہربانی سے پیش آنے والا رات کو جلاد کیوں بن جاتا ہے۔ ان موتیوں کی بدولت سوداگر امیر ہو گیا۔ ایک دن شہزادی گلبدن کو اس ظالم سوداگر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ رات کے وقت سوداگر کی حویلی سے بھاگ گئی۔ صبح ہوتے ہی جوں ہی سوداگر موتی اکٹھے کرنے کوٹھری میں گیا تو شہزادی کو نہ پا کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آدمی چاروں طرف روانہ کر دیے۔ شہزادی بیچاری رات بھر کسی سمت دوڑتی رہی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ جلد ہی اس نے دور سے چند گھڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ اس نے سوچا وہ ان سے مدد لے کر کسی پاس آبادی میں پناہ لے گی، لیکن جوں ہی وہ قریب آئے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آنے والوں میں سوداگر اور اس کے حواری موجود تھے، جنہوں نے اسے جلدی سے قابو کر لیا، لیکن جلد ہی ایک طرف اڑتی ہوئی دھول دیکھ کر شہزادی کو تسلی ہوئی۔ چند گھڑ سوار شاہی وردی میں دھول کے اندر نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے شاہی بگھی میں ملکہ موجود تھی۔
جو ہی ملکہ کی سواری قریب آئی شہزادی نے شور مچا دیا اور فریاد کی کہ اسے ان ظالموں سے بچایا جائے۔ شہزادی کی فریاد سن کر شاہی سواری رک گئی اور پھر ملکہ کے محافظوں نے سوداگر اور ان کی حواریوں کو گرفتار کر کے شہزادی کو ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ماں نے پہلی بار بیٹی کو دیکھا جو اب 15 سال کی ہونے والی تھی، لیکن نہ تو ماں کو علم تھا کہ یہ مصیبت زدہ لڑکی اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور نہ ہی بیٹی کو معلوم تھا کہ جس دامن میں پناہ ملی ہے وہ اس کی ماں کا دامن ہے۔ ملکہ شہزادی کو محل لے آئی اور اس نے شہزادی کو بادشاہ کی خدمت پر مامور کر دیا۔ جو ہی شاہی طبیب غیر ممالک سے واپس آیا اس نے بغور بادشاہ کا معائنہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی بیماری کس وجہ سے ہے، لیکن اس نے بات کسی پر ظاہر نہیں کی۔ وہ چھپ کر بادشاہ کی خوراک اور اس کے خوابگاہ پر نظر رکھنے لگا۔ اسے جلد یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کی خوراک میں گہری نیند لانے والی کوئی شے ملائی جاتی ہے۔ اسے شاہی نجومی کی حرکات و سکنات پر شبہ ہوا۔ وہ شاہی نجومی کی سرگرمیوں کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ ایک رات اس نے چھپ کر شاہی نجومی کا تعاقب کیا جو ہر رات بادشاہ کی خوابگاہ میں جایا کرتا تھا۔ محافظوں کو کیا علم تھا کہ اس نجومی کے جسم پر کسی بدروح نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نجومی بادشاہ کی طبیعت دیکھنے خوابگاہ جاتا ہے اور اپنی تسلی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ شاہی طبیب نے چھپ کر دیکھا، مزید نجومی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ روشنی گل کی، اس کی شکل درندے کی طرح بھیانک ہو گئی، اور جس نے اپنے دان بادشاہ کی شہرگ پر رکھ کر خون پینا شروع کر دیا۔ شاہی طبیب نے جو یہ ماجرا دیکھا تو فوراً محافظوں کو اشارے سے بلا لیا، جنہوں نے نجومی کو جکڑ لیا اور پھر وہ کسی کے علم میں لائے بغیر اسے لے گئے۔ شاہی طبیب کے حکم سے اسے تہخانے میں زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا۔ اچانک نجومی کے غائب ہو جانے پر سب سے زیادہ پریشانی وزیر کو ہوئی۔ اس نے تمام شہر اس کی تلاش میں چھان مارا، یہاں تک کہ حوالات میں بھی تلاش کیا، جہاں اس کی ملاقات سوداگر سے ہو گئی۔ اس نے سوداگر سے شہزادی کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ سوداگر نے شہزادی کے بارے میں سب بیان کر دیا اور بتایا کہ شہزادی اب ملکہ عالیہ کی پناہ میں ہے۔ سوداگر کا جواب سن کر وزیر کا ماتھا ٹھکا۔ وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کی بیٹی کنیز بن کے محل میں آ گئی، کہیں یہ راز کھل نہ جائے۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ نحوست کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا شہزادی کو فوراً تاج پوشی کر دی جائے۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے وزیر کی بات فوراً مان لی۔ اس طرح وزیر کی بیٹی شہزادی گلبدن کے بدلے محل لائی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے اسے بے حد پیار کیا اور اس کی جلد تاج پوشی کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر کو سوداگر کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ جب وہ روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں، اسی لیے اس نے شہزادی کو خریدا تھا۔ وزیر نے شہزادی کو کنیزوں کے جھرمٹ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت اس کی شہزادی گلبدن کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی بیٹی شرارہ کی تاج پوشی ہو اور وہ ملکہ بن جائے۔ بالآخر اس نے ایک روز شاہی طبیب کی دعوت اپنے محل میں کی، پھر تنہائی میں ملاقات کر کے اسے عہدے اور دولت کا لالچ دیا اور اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے کہے کہ اس کی بیماری کا علاج ایسی لڑکی کے خون سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ شاہی طبیب نیک خدا ترس اور عبادت گزار آدمی تھا۔ اس کی دوا سے بادشاہ کی بیماری قدرے کم ہو رہی تھی۔ اس نے وزیر سے پوچھا، مگر ایسی لڑکی کہاں ملے گی جس کے آنسو موتی بن جائیں گے؟ وزیر نے مکاری سے جواب دیا، اس کی آپ فکر نہ کریں، اپنے محل کی کنیزوں میں ایسی لڑکی موجود ہے، وقت آنے پر پیش کر دوں گا، بس تم بادشاہ کو اس لڑکی کے خون سے نہانے پر رضامند کر لو۔ شاہی طبیب نے سوچا وزیر آخر کیوں بادشاہ کے لیے اس کنیز کا خون کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ راز جاننے کے لیے وزیر سے کہا، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ جب وزیر نے دیکھا کہ شاہی طبیب اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے تو اس نے شہزادی گلبدن اور شاہی نجومی کے بارے میں سب کچھ شاہی طبیب کو بتا دیا اور ساتھ ہی دھمکی کے انداز میں اس سے کہا، دیکھو میں نے سارے راز تم پر ظاہر کر دیے ہیں تاکہ بادشاہ کو راضی کر سکو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی قسم کی ہوشیاری یا مجھ سے غداری بہت مہنگی پڑے گی۔ شاہی طبیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وزیر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، بلا کوئی عقلمند دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی کر سکتے ہیں؟ وزیر شاہی طبیب کے جواب سے خوش ہو گیا۔
سارے ملک میں اعلان کر دی گئی کہ بادشاہ کی بیماری کا علاج ایک ایسی لڑکی کے خون سے غسل سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ ایسی لڑکی جہاں بھی ہو اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جو ہی گل بدن شہزادی نے یہ اعلان سنا وہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی ضرور اس کے متعلق کسی کو علم ہو گیا۔ تقدیر چند روز اسے ہنسا کر پھر اسے موت کی منہ میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ وزیر جابر نے شہزادی گل بدن پر پہرا لگا دیا کہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ دیوان خاص میں بادشاہ اور ملکہ، وزیر کی بیٹی کے ساتھ وزیر سلطنت، اہم عہدیدار اور مخالفوں کے علاوہ شاہی طبیب بھی موجود تھا۔ شہزادی گل بدن کو قیدی کی طرح پکڑ کر لایا گیا۔ اس کے دائیں بائیں جلاد تلواریں لے کر موجود تھے۔ شہزادی نے حسرت سے بادشاہ اور ملکہ کے پہلو میں بیٹھی وزیر کی بیٹی شرارہ کو دیکھا۔ ایک طرف غسل کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا، ایک جلاد شہزادی کی گردن پر وار کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا اور اس کا اس کھولتے ہوئے پانی میں ترنا تھا۔ وزیر نے سب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے کہ بادشاہ سلامت کو منحوس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ہم ایسی لڑکی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد بادشاہ سلامت صحتیاب ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنی بیٹی شہزادی گل بدن کو تخت پر بٹھا کر خود گوشہ نشین ہو جائیں گے، آرام کریں گے۔ شہزادی کا دل ڈوب گیا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی۔ وزیر جابر نے گردن کو اڑانے کے لیے جلاد کو اشارہ کیا، لیکن ایک انہونی بات ہو گئی۔ جلاد نے شہزادی کو قتل کرنے کے بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ محافظوں نے اپنی تلوار وزیر جابر کی گردن پر تان لی۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، نمک حرام غدار، تیرا پول کھل گیا ہے۔ وزیر ڈیٹ بن کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کا وفادار ہوں۔ بادشاہ نے فوراً کہا، تم کتنے وفادار ہو ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا اور اسی وقت چند سپاہی شاہی نجومی کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، آؤ بدروح، ہمارے خلاف سازش کا اب تو ہی گواہ ہے، بتا حقیقت کیا ہے۔ بدروح جو شاہی نجوم کے جسم پر قابض تھی، اس نے ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی۔ شاہی طبیب نے بھی آگے بڑھ کر جابر وزیر کی اثر کردار سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح اس نے وزیر کا اعتماد حاصل کر کے اصل حقیقت کا پتہ چلایا اور بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے آگے بڑھ کر شہزادی گل بدن کو سینے سے لگایا، یہ جان کر کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ شہزادی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاہی طبیب نے ایک بابا کو بلایا، انہوں نے شاہی نجومی کو سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا۔ شاہی نجومی کا جسم تھر تھرانے لگا اور پھر اس کے جسم سے جگو ڈاکو کی روح نکل گئی۔ جگو ڈاکو کی روح واپس چلی گئی ہے، اب کسی بھی جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کی لاش کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ وزیر جابر اپنے کیے پر شرمسار تھا۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کے صدقے میں اس کی بیوی اور بیٹی کو معاف کیا، لیکن جابر وزیر کو غداری کے جرم میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈالنے کی سزا سنا دی۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے نیک آقاؤں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کی سزا ایسی ہی سنگین ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔